प्यार नबी का जश्न विलादत, आओ दीवानों मिलके मनाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। IDS के प्लेटफार्म से उसका अज़ीमुश्शान सेगमेंट शमाइल मुस्तफ़ा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और आपकी औलाद अमजाद का मुख्तसर तारुफ़ है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की वो खुसूसियात कि जो मजमूई तौर पर उनमें है वो उसका तज़किरा करेंगे, और फिर उसके बाद हम फ़र्दन हर ज़ौजा की जो इनफ़रादी उनकी खुसूसियत है वो आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करेंगे, और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की औलाद अमजाद का ज़िक्र होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनकी शान बड़ी बुलंद है, और सबसे बड़ी शान ये है कि वो मोमिनों की माएँ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की जो बीवियाँ हैं वो अहले ईमान की माएँ हैं। इसी तरह अज़वाज मुतहरात की खुसूसियत यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद कोई भी शख्स इनसे निकाह नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इससे मना फरमाया, और कोई भी शख्स चूँकि अपनी माँ से तो कोई भी निकाह नहीं कर सकता कि मोमिनों की माएँ हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इस बात को बयान फरमाया। इसी तरह अज़वाज मुतहरात की खुसूसियत यह है कि उनके लिए अज्र दुगना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, कि उनके लिए जो भी वो नेक काम करेंगी उनके लिए दुगना अजर है, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। इसी तरह उनकी एक शान ये है कि उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया कि नबी की औरतों तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, यानी शरफ़ के एतबार से, तक़वा के एतबार से, और भी जितने भी मामलात हैं उनमें ये आम औरतों की तरह नहीं है, बल्कि इनका मकाम और इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता इनसे कोई कोताही सरजद हो जाती है तो इनके मकाम की वजह से इनको जो सज़ा है वो दुगनी है। युदाअफ़ लहल अज़ाबु दिअफ़ैन, यानी इनको जो उसका अज़ाब अगर होगा तो वो दुगना होगा। ये भी इनके मकाम और मर्तबे की तरफ दलालत करता है। इसी तरह खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इन्हें पर्दे का हुक्म दिया, और आगाज़ भी यहीं से फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ए नबी आप अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुअमिनीन, और मुसलमान औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, पर्दे का हुक्म है। तो ये खुसूसी तौर पर इनकी ये ख़ास खुसूसियत है कि पर्दे का इनके लिए हुक्म आया, और एक और आयत मुबारका है जिसमें ख़ास इसकी तरफ तज़किरा है और इशारा है, वो ये है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि ये घरों में ठहरी रहें। इसी तरह वही के नुज़ूल के लिए इनके घर का इंतखाब कि ये घरों में होती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु वही नाजिल फरमाता। इसी तरह तमाम अज़वाज मुतहरात दीन की मुअल्लिमात हैं, खुसूसी तौर पर हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कई हज़ार मसाइल में उन्होंने उम्मत की रहनुमाई की। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बराह रास्त फैज़ हासिल करती थीं, तो जितनी मालूमात इनको है और किसी को हो नहीं सकती। तो हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सहाबा इकराम को कोई भी मसला होता तो वह आपकी खिदमत में आते, आप उनके इस मसले को हल फरमाया करती थीं। इसी तरह एक और जो ख़ास खुसूसियत है वो ये है कि अहले बैत में तमाम अज़वाज मुतहरात शामिल हैं, लिहाजा
خاص طور پہ جو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت کا ذکر ہے، تو اس اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی شامل ہیں، کہ اہل بیت کا جو عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے وہ گھر والیوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی بیویوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ان سے ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے، احترام کے ساتھ، اور اہل بیت اطہار کے اندر چونکہ یہ شامل ہیں اور ان سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے انتخاب فرمایا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفیقات ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہیں۔ اچھا، ازواج مطہرات کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 11 ہے۔ 2 ازواج ایسی ہیں، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 ازواج ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کا وصال ہوا۔ بقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا تو 9 ازواج اس وقت حیات تھیں۔ اب ہم فرداً ہر زوجہ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ اور ہم سب مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ قریش سے تعلق رکھتی تھیں، لقب آپ کا طاہرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کا حسن سلوک، اور اسی طرح تجارت کا جو مال آپ کو دیا تھا اس میں پروفٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبوت کے انوار و تجلیات تھے، وہ جو نور محمدی کی برکات تھیں، وہ جب ظاہر ہوئیں اور آپ کے غلام میسرہ نے آ کر اس پورے سفر کی رودات سنائی تو دل اس طرف مائل ہوا اور آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ جس وقت ان کا پیغام نکاح آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس ہے، تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کیا اور پھر اس نکاح کو قبول فرمایا۔ یوں یہ عظیم الشان نکاح کا بندھن بن جاتا ہے، اور پھر 25 سال تک ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حرم میں داخل رہیں۔ ان کی شان ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدیجہ آئیں تو ان سے یہ کہہ دیجئے گا کہ ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام ہے، اور جنت میں عالی شان موتیوں کے محل کی بشارت ہے۔ یہ ان کی خاص خصوصیت ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تمام مال نچھاور کیا۔ یہ ملکۃ العرب ہیں، ملکۃ العرب ہیں، اور انہوں نے اپنا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ غار حرا میں جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت و ریاضت کرتے تو یہی تھیں۔ آج بھی اگر آپ غار حرا جائیں تو وہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ کتنی تنہائی کے ساتھ اور کتنی تکلیف کے ساتھ سیدہ پاک وہاں پہنچتی ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتی، آپ کے لیے کھانا وغیرہ لے کر جاتی۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ، انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کبھی بھی شادی دوسری نہیں فرمائی۔ یہی آپ کی شریکہ حیات رہیں۔ 65 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کوہ ہجون میں ان کا مدفن ہے، اور ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد دوسری زوجہ مطہرہ ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریشی ہیں یہ بھی، نبوت کے 10ویں سال حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئیں۔ طبیعت کی بڑی فیاض تھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو تمام ازواج کرتی، لیکن ان کا مزاج الگ تھا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ ہمیشہ یہ گھر میں رہیں۔ بقیہ ازواج جب حج کا موقع ہوتا تو جاتی تھیں، لیکن یہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ 5 حدیثیں ان سے روایت ہیں، اور ایک حدیث پر امام بخاری کا اتفاق ہے۔ خلافت فاروقی میں ان کا آخری زمانے میں وصال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ان کے بھانجے تھے اور انہی کی پرورش میں آتے رہے، ان سے بڑی محبت فرماتی، اسی وجہ سے ان کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ نکاح ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں. نہایت حسین و جمیل تھی. ان کی بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو ان کے علاوہ کسی اور زوجہ میں نہیں. اس کے علاوہ ان کے والدین مہاجر تھے. ان کی براءت کا اظہار اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر تقریباً 18 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی براءت کے حوالے سے نازل ہوئیں. اسی طرح جبریل امین انہی کی صورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے، اور ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے. نہایت فصیحہ عالمہ تھی. صحابہ اکرام کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو در سیدہ عائشہ پر آ جاتے اور آپ اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھیں. ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عہد میں انہی کا فتویٰ چلتا تھا. آپ کثیرۃ الحدیث تھیں، یعنی کثرت سے روایات بیان کرنے والی تھیں، اور تقریباً جو کتب متداولہ کے اندر احادیث موجود ہیں وہ تقریباً 2210 احادیث ان سے روایت ہیں، اور ان پہ تقریباً 54 بخاری شریف میں کے اندر موجود ہیں. آپ کے بھی مزاج کے اندر نہایت سخاوت تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو کہیں سے 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے. آپ نے اسی وقت وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے. جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں. اس کے بعد ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. شعبان 3 ہجری میں ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور تقریباً ان سے 60 احادیث مروی ہیں، اور 45 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کے بعد ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی فضیلت میں بہت سی باتیں ہیں. نہایت متدبرہ، دانشمند، صاحب الرائے، اور یہ وہ زوجہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جنہوں نے بہت لمبی طویل عمر پائی. 84 ایئر انہوں نے زندگی کے پائے، اور اس کے بعد ان کا وصال ہوتا ہے. ان کے بعد باری آتی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ان کا اصل نام رملہ ہے اور کنیت ہے ام حبیبہ. آپ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے، یعنی بہن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی معرفت انہیں پیغام نکاح بھیجا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا. ان سے 65 احادیث مروی ہیں اور 2 متفق علیہ ہیں. ان کا وصال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا. ان کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی صاحبزادی ہیں، اور پہلے ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بھولے بیٹے ان سے ہوا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ رشتہ آگے چل نہ سکا اور معاملہ طلاق تک پہنچا، اور حضرت زید نے طلاق دے دی. جس وقت حضرت زید نے طلاق دے دی تو پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئی. اور اس بات پر حضرت زینب دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں فخر کیا کرتی، اور وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ دیگر ازواج کا نکاح تو ان کے باپ، ان کے بھائی یا ان کے اہل نے کیا، اور میرا نکاح اللہ رب العالمین نے کیا. اور اس نکاح میں بڑی حکمتیں تھیں. ایک حکمت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جو متبنہ یعنی جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا. اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ سورۃ مبارکہ میں یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس مقام پر متبنہ کا جو معاملہ ہے اس کو بیان فرمایا، اور حقیقی طور پر جو متبنہ کے بارے میں مسئلہ ہے اس کی وضاحت فرما دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متبنہ کی یعنی اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا تاکہ اس حکم کو وضاحت مل جائے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جمال والی تھی، ممتاز تھیں. چنانچہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی کانت تسامینی، وہ میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں. نہایت خوف خدا رکھنے والی، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والی اور جمال والی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر یہ تمام ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب ایک گھر میں جمع ہو کر اپنے ہاتھ ناپا کرتے تھے، لیکن جب
ان کا پہلا انتقال ہو گیا، وہ حضرت زینب بنت جہش ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہاتھ لمبے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا، اور وہ ہم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی تھی. ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ، ام المساکین ان کا لقب تھا، بہت زیادہ مساکین کو کھلانے والی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ صرف 2 یا 3 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث، مقام صرف پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، اور تقریباً جو ہے ان کا 51 ہجری میں بھی ان کا بھی وصال ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اسی طرح ایک اور سرکار علیہ السلام کی زوج مطہرہ حضرت جویریہ بنی مستلق کے سردار کی صاحبزادی تھیں. جب غزوہ مریسیہ ہوا تو یہ بھی قید ہو کر آ گئیں، اور پہلے یہ حضرت ثابت بن قیس ان کے پاس آئیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کتابت کر لی. کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غلام ہے وہ اپنے آقا کو اتنی رقم دے کر اپنے لیے خلاصہ لے لے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی کہ میں نے 9 اوقیہ پر کتابت کر لی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 9 اوقیہ ادا کر دیا، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی سخاوت کا انہوں نے سنا ہوا تھا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. اور جو دیگر صحابہ اکرام کے پاس غلام قبیلہ بنی مستلق کے قید تھے، وہ سب کے سب انہوں نے آزاد کر دیے کہ یہ سب کے سب سرکار علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں. ربیع الاول 50 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، اور یہ بھی مدینہ منورہ میں مدفون ہے. اس کے بعد تو جو مطہرہ حضرت صفیہ ہیں، ان کے والد کا نام حیی بن احطب تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر قید ہو کر سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آئیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور مقام صحابہ میں دعوت ولیمہ ادا کیا. یہ وہ ازواج مطہرات ہیں کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا. اب میں آپ کے سامنے حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کا ذکر کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں معزز ناظرین کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ ان کے بطن اقدس سے ہوئے، بقیہ جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں. صاحبزادیاں بالاتفاق 4 ہیں، اور صاحبزادوں کے حوالے سے تعداد میں اختلاف ہے. بعض نے 2 کہا ہے، 2 پر اتفاق ہے. بہرحال سب کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. صاحبزادیاں 4 ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور صاحبزادے 3 ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو مختصراً ذکر کروں گا. سب سے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم ہیں. یہ بعثت سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کی ولادت ہوئی اور یہ قبل بعثت ہی انتقال کر گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے نا ابو القاسم، یہ وہ انہی کے نام پر ہے. حضرت زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور یہ اپنے خالہ زاد ابو العاص کے نکاح میں تھیں. پھر اس کے بعد بڑی تکلیفوں کے بعد یہ ہجرت بھی انہوں نے کی. پھر اس کے بعد ابو العاص بدر میں گرفتار ہو گئے، اور جب فدیے کا موقع آیا تو حضرت زینب نے مہار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کے موقع پر انہیں عطا کیا تھا وہ فدیے میں دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی کیفیت بن گئی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی. آپ نے ابو العاص کو معاف فرما دیا. پھر بعد میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور انہی کی بنیاد پر حضرت عثمان کا لقب ہے ذو النورین، یعنی 2 نور والا. اور ان کی خاص خصوصیت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا وصال ہو جاتا تو میں انہیں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اس کے بعد باری آتی ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آقا علیہ السلام ان سے بے انتہا محبت فرماتے. آقا علیہ السلام کی سب سے لاڈلی صاحبزادی، سب سے پیاری صاحبزادی، جن کے استقبال پر آقا علیہ السلام خود کھڑے ہو جایا کرتے، ماتھے پر بوسہ دیا کرتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آگے بڑھی ہے. اور ان کی شان کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بلند اختر ہیں، یہ حضرت مولا علی کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ پاک ہیں. کتنی عالی شان نسبتیں ہیں.
اعلی حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پر کروں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔